बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं ये सुबह के वक्त प्रोग्राम कर रहा हूँ और आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है उस कानून के हवाले से जो पार्लियामेंट ने पास किया और जिससे सुप्रीम कोर्ट ने किसी आइनी जवाज़ और आइन में किसी गुंजाइश के बगैर उस पर अमल दरामद उसके नोटिफिकेशन होने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। ये क्या मूड होगा आज पता चलेगा। और दूसरा ये कि कौमी असम्बली का बहुत अहम इजलास आज हो रहा है और ये इजलास वाक़तन बहुत अहमियत का हमल है क्योंकि हर तरह की बातें इस्लामाबाद में सुनने में आ रही हैं। और दूसरा हमारा मौजू होगा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो खिताब किया है उससे कुछ हलकों में खासा ज़लज़ला मचा है और एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है जिस पर एक अवामी तबसरा ये था कि ऐथे रख, और एक बात उन्होंने ऐसी की जिससे इत्तेफाक मुमकिन नहीं है। तो तीसरा, इमरान खान की रैली लाहौर में निकली, पेशावर में फलाप हुई, पिंडी में फलाप हुई और कहीं से कोई इतला नहीं आई। शायद कराची में कुछ लोग निकले, लेकिन लाहौर की रैली पर यही सवाल बनता है कि क्या बस इतनी ही आपकी स्ट्रीट फोर्स, बस इससे ज़्यादा नहीं है? इस स्ट्रीट फोर्स के ज़रिए आप अवामी तहरीक चलाएँगे या सड़कों पर आएंगे? तो एक फरमाइश इमरान खान ने बड़े खड़पैंच से की है कि शहबाज शरीफ को रेंजर्स के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाओ। इस फरमाइश की मानवियत क्या है और इसके अंदर वज़न कितना है, इस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, हम सीधा चलते हैं मरीम नवाज़ साहब की तकरीर की तरफ, क्योंकि असम्बली के इजलास में जो कुछ आज होना है उसका भी इससे ताल्लुक़ है। मरीम नवाज़ साहब ने उस साजिश का पोल खोलकर उसकी तस्दीक कर दी अमानुल्लाह कनरानी साहब की परसों वाली तकरीर की, जो उन्होंने कोयटा के वकला कन्वेंशन में किया था कि एक साजिश की गई है इमरान खान और बिंदियाल खान के दरमियान कि किस तरह बिंदियाल को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी या उसे, ये तो मैं खैर कह रहा हूँ कि या उसे सदर बनाया जाएगा। ऑप्शंस 2 थी, एक उसको सदर बनाना और दूसरा 3 साल की तोसी। ये भी हो सकता है कि 3 साल की तोसी के बाद उसे सदर बना दिया जाए। तो इस गठ जोड़ को कनरानी साहब ने बेनकाब किया और हम लोग तो बहुत पहले से ये बातें कर रहे हैं कि ये इस तरह की, यानी मेरी आप अगर पिछले महीने की वीडियोस सुने तो कम से कम 3-4 वीडियोस में मैंने यही बात की थी कि ये साजिश चल रही है। और मरीम नवाज़ साहबा ने भी उसकी तस्दीक कर दी और उसकी मजम्मत भी कर दी। उन्होंने ये पोल खोला कि किस तरह बिंदियाल जो है वो मुज़ाहरा ट्रकों वाले और एजाज जिनकी करप्शन के किस्से इस्लामाबाद में फैले हुए हैं उनको सहारा दे रहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी अक्सरियत ना ख़त्म हो जाए। मामला सिर्फ अक्सरियत ख़त्म होने का नहीं है, मामला वो 3 साल की एक्सटेंशन का है, इमरान खान को इलेक्शन जितवाने का है और ये सारा मनसूबा अब डूब गया है। ख्वाहिशें और उम्मीदें टूट रही हैं, आस की शम्मा जो है वो बुझती जा रही है, लेकिन ये कि उन्होंने उम्मीद का दामन अभी हाथ से छोड़ा नहीं है। तो मरीम नवाज़ साहबा ने मुतालबा किया कि बिंदियाल साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये उन्होंने अखलाकी बात की है, वरना जो कुछ तय हुआ है वो उससे आगे की चीज़ है। वो ये है कि आज का मूड देखा जाएगा और फिर उसके बाद किसी भी वक्त डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा तअम्मुल का शिकार है, मुखालफत तो वो नहीं कर रही, लेकिन वो ये कह रही है कि ज़रा देख लें, सोच लें, वेट कर लें। लेकिन मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून से मुराद शहबाज शरीफ साहब नहीं है क्योंकि उनके पास तो क़ुव्वत फ़ैसला नहीं है। ये जो फ़ैसले हो रहे हैं या नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं या ज़रदारी साहब कर रहे हैं या मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, और कुछ फ़ैसले ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ पार्लियामेंट से नहीं है बल्कि वो कहीं और हो रहे हैं। उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान, अमेरिका, चीन के दरमियान ताल्लुकात को जो तवाज़न है उस हवाले से है। तो उस पर भी थोड़ी सी मुख्तसर बात करूँगा और तफसील से बात इंशाअल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में करूँगा। तो ये डी नोटिफाई होने का मरहला जो है वो अब करीब आ चुका है, क्योंकि इसके अलावा मरीम नवाज़ साहब ने जो तकरीर की वो बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी और उस पर PTI के हल्के जिस तरह अपसेट हुए हैं, वो जिस तरह परेशान हुए हैं, जिस तरह वो अब मजम्मत में प्रोग्राम कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, उनसे उनकी तकलीफ़ और बेचैनी वाज़ेह है। इमरान खान ने जो रैली निकाली उसमें उतने ही लोग थे नाज़रीन जितने के जब इसने हाई कोर्ट पर हमला किया था 2 महीने पहले। हाई कोर्ट पर इसने हमला किया था जिसका हाई कोर्ट ने बहुत वेलकम किया था और कुछ इस तरह के अंदाज में जज साहबान ने खैर मकदम किया था कि वो जैसे पीछे बैकग्राउंड में वो धुन गूंज रही हो
کہ میرا پیا گھر آیا، ان کا جو رویہ تھا اور اس کو رول ماڈل قرار دیا گیا۔ اس وقت کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اور لیڈر عدالت پر اس طرح حملہ کرے، اس طرح دھاوا بولے، دروازے توڑے، گھس جائے اندر، شیشے توڑ دے، کیمرے توڑ دے، تو کیا عدالت جو ہے وہ اس سے بھی رول ماڈل قرار دے گی؟ تو بہرحال اس رول ماڈل قرار دینے والے جلوس کی جتنی اسٹرینتھ تھی اتنی ہی اسٹرینتھ یا اس سے کم و بیش آج کی ریلی کی تھی، کل کی ریلی کی تھی یوم مئی کی۔ اور اس ریلی کے دوران عمران خان جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ پیدل مارچ کرے گا، اس وقت کچھ لوگوں نے حیرت ظاہر کی تھی کہ یہ جو بالٹی پہن کر عدالت میں آتا ہے، جو بلٹ پروف گاڑی کے اندر سے نکلتا نہیں ہے اور نکلتا ہے عدالت کے دروازے کے اندر جا کر نکلتا ہے، اور پھر وہ ایک کالے رنگ کی بالٹی اس نے پہنی ہوتی ہے اور اس بالٹی کے ارد گرد ذرا پوش قسم کا دستہ جو اسے گھیرے رکھتا ہے، تو یہ آدمی پیدل کس طرح مارچ کرے گا؟ اور وہی ہوا، جھوٹ بولا اس نے پیدل مارچ کی قیادت نہیں کی، بلکہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھا رہا اور اندر سے ہی وہ اس نے سارا جلوس دیکھا اور اندر سے ہی خطاب کیا۔ اور اگر آپ نے وہ اس کی ویڈیو دیکھی ہو جس میں یہ اندر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے چہرے پر اداسی ہے، بے اطمینانی ہے، پریشانی ہے، اور چہرے پر وہ خوشی یا جوش جو اس کے ماضی کے جلسے جلوسوں میں عمران خان کے چہرے پر جو ایک چیز نظر آتی تھی کہ یہ بڑے جوش میں ہے، بڑے غصے میں ہے، اور اس کے بڑے پختہ یقین اس کے چہرے پر کوئی کسی چیز کا ہے، تو وہ یقین کا شیشہ جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ ظاہر ہے اتنی ہزیمتیں اس کو اٹھانی پڑی ہیں، قومی اسمبلی کی تحلیل رکوانے سے لے کر، آرمی چیف کی تقرری رکوانے سے لے کر، فیض کی برطرفی رکوانے سے لے کر، یعنی پوری ایک لمبی داستان ہے، ہر جگہ اس کو ناکامی ہوئی ہے۔ اور ناکامیوں کا سفر تو یہ تب سے شروع ہو گیا تھا جب اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برطرف کرنے کی سازش کی تھی دندان ساز سے مل کر۔ تو ایک ہزیمتوں کا مسلسل سفر ہے۔ اب اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مئی میں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو پھر تو الیکشن پر میں مذاکرات کے لیے راضی ہو جاؤں گا، ورنہ پھر سڑکوں پر آؤں گا۔ تو سڑکوں پر آنے کے ناظرین حالات آپ نے دیکھ لیے۔ اتنا جلوس عمران خان اس سے کہیں زیادہ بڑا جلوس نکالا کرتا تھا جتنا اس نے نکالا، اور اگر سوچیے کہ اگر اس جلوس میں عمران خان نہ ہوتا تو پھر حاضرین کی تعداد 600-700 سے بھی زیادہ نہیں ہونی تھی۔ اب کتنی تھی؟ شرمناک حد تک کم تھی۔ کتنے ہزار تھے؟ یعنی ایک پارٹی کا لیڈر اب اتنا بڑا جلوس بھی نہیں نکال سکتا کہ اس کی گنتی جو ہے وہ 10,000 سے بہت پیچھے رہ جائے، 10,000 سے بہت پیچھے رہ جائے، اس کے آدھے میں بھی نہ پہنچ سکے۔ تو ایسا لیڈر کس برتے پر، کس بوتے پر یہ دھمکی دے سکتا ہے کہ میں عوام کو سڑکوں پر لاؤں گا؟ آج کلیئر ہو گیا کہ یہ عوام کو سڑکوں پر نہیں لا سکتا۔ اس نے تو، یہ اتنا بزدل آدمی ہے، یہ تو اس نے خطاب بھی گاڑی کے اندر سے کیا اور شیشہ 1 منٹ کے لیے بھی کھول کر عوام کو وش نہیں کیا، عوام کو ویو نہیں کیا۔ تو اس لیڈر کا اب سڑکوں پر آنا جو ہے وہ خود پی ٹی آئی والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب ہمارا لیڈر اس کام کا نہیں رہا ہے کہ یہ لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکے۔ ویسے برس بجلے تذکرہ میں ایک بات کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس بالٹی اس نے پہنی ہوتی ہے وہ کسی طرف سے بلٹ پروف نظر نہیں آتی، یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی بالٹی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بالٹی کا تعلق کوئی سیلف ڈیفینس سے نہیں ہے، بلکہ یہ شاید کسی ٹونے کا حصہ ہے کہ اس کو یہ ٹونا کچھ اس طرح کا ہے کہ بھی اتنے دن جو تم باہر نکلو گے تو تمہارے ارد گرد کالی چادر ہونی چاہیے یا دھوپ نہیں پڑنی چاہیے تمہارے چہرے پر، کوئی اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اور یہ چیزیں ان میں وزن ہے، اس لیے کہ ایک انٹرویو کے دوران اس کا گریبان بٹن تھوڑا کھلا رہ گیا اور اس نے بٹن دوبارہ بند کیا تو اندر سے لال نیلے ہرے دھاگے دیکھے گئے جو اس نے سینے پر باندھ رکھے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ کچھ زخموں کی مرہم پٹی تو نہیں کی اس نے، نہ اس کے سینے پر کوئی زخم ہے، تو یہ بھی کوئی جادو ٹونے کا چکر ہے۔ اور ویسے بھی خبر بھی آئی تھی پنکی چورنی نے کوئی نیا 11 دن کا چلہ شروع کر دیا ہے، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ یہ آدمی اس دور میں بھی کس طرح کے توہمات میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور جادو ٹونے پر اس کا سہارا ہے۔ اور جادو ٹونے کے بارے میں ایک بات آپ کسی بھی عامل سے پوچھ لیجیے، اگر وہ آپ کو سچ بتائے کہ جادو ٹونا اگر اثر کرتا ہے تو وہ ایک آدمی پر کرتا ہے، کسی نظام کو آج تک دنیا میں جادو ٹونے سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکا۔ ورنہ جناب پاکستان کی حکومت
یا مسلمان ملکوں کی حکومت سارے جادوگر اکٹھے کر کے ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو تباہ کر دو۔ جادوگر کا جادو کسی نظام پر، کسی پارٹی پر، کسی گروہ پر اثر نہیں کر سکتا، کسی ایک فرد پر اثر کر سکتا ہے، اور وہ بھی 100% یقین نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا خیال ہے کہ جادو ٹونوں سے مجھے حکومت مل جائے گی۔ ایک سہارا فوج کا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور دوسرا سہارا یہ بندیالی بینچ کا تھا، ان کو اب اپنی بقا کی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اب کوئی ایسا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے جو قابل قبول ہو۔ تو ناظرین، عمران خان کی مایوسی کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ یہ جو اب دستاویزات لیک ہونے کا شور مچا ہے، اور امریکہ میں اس بات پر پریشانی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی موجودہ نظام ہے مل جل کر وہ چین پر انحصار بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے بلکہ، اور امریکہ پر اپنی ڈپینڈنس جو ہے اسے منیمائز کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو وہ بات ہے جو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اور چین اس بات پر ظاہر خوش ہے۔ اس ڈاکومنٹ کا لیک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ امریکہ پر سے پاکستان کا انحصار کم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے، جس پر عمران خان پریشان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دستاویز کے لیک ہونے پر سب سے زیادہ جو کوحرام اور ماتم مچایا ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل نے مچایا ہے، اور یہ عمران خان وہ جس نے سائفر کا ڈرامہ رچا تھا اور جھوٹ بولا تھا اور خود مان بھی گیا تھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ وہ عمران خان ہے جس نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے کشمیر بیچا، امریکہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب امریکہ میں سفارتکار ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ سی پیک کو عمران خان نے امریکہ کے حکم پر روکا، تو اب عمران خان کی یہ پریشانی بھی اس پر واضح ہوتی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے ایک فرمائش کی ہے بڑے کھٹ پینچ کے سامنے کہ آپ توہین عدالت کا نوٹس شہباز شریف کو دو۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شہباز شریف نوٹس وصول نہیں کریں گے اور سمن بھی وصول نہیں کریں گے اور عدالت میں بھی نہیں آئیں گے تو اس سے فرد جرم نہیں لگے گی، پھر کیسے کریں گے؟ تو پولیس بھی گرفتار نہیں کرے گی کیونکہ پولیس کو تو گرفتاری کا آرڈر حکومت دے گی۔ تو عمران خان نے یہ اس گدھے نے فرمائش کی ہے نشے میں آ کر کہ چیف جسٹس رینجرز کو حکم کریں کہ وہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، اور پھر بندیال صاحب ان پر فرد جرم عائد کریں اور سزا سنائیں۔ تو اس گدھے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ رینجرز بھی وزارت داخلہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اگر وزارت داخلہ رینجرز کو نہ طلب کرے تو وہ نہیں آ سکتے۔ چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رینجرز کو براہ راست آرڈر کرے کہ وہ کسی کی جگہ پہنچے یا کسی کو گرفتار کرے، یہ چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے۔ چیف جسٹس رینجر سے یا فوج سے اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وزارت دفاع کے ذریعے کرتا ہے۔ اپنے وقت کا ایک اور اسی طرح کا بدنام جج تھا سجاد علی شاہ، جس نے اس وقت ایک ملی بھگت سازش یا جو بھی کمینگی اس نے کی کہ وہ نواز شریف جب وہ معاملہ چل رہا تھا تو اس نے بھی فوج سے یہ درخواست کی تھی کہ فوج یا رینجرز آ کے مجھے سیکورٹی دے جو مطلب، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فوج اس وقت بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس وقت بھی اس کا جواب یہ تھا کہ یہ محکمہ داخلہ کے توسط سے یہ درخواست آنی چاہیے۔ تو یہ عمران خان کو نہ اس بات کا علم ہے، اس واقعے کا علم ہے، نہ اسے قانون اور ضابطے کا علم ہے، اور یہ کیسی اس نے فرمائش کر دی ہے کہ رینجرز کے ذریعے بندیال جو ہے وہ رینجرز کو آرڈر کرے اور شہباز شریف کو گرفتار کر کے لائے۔ تو اب آج مذاکرات بھی ہیں، مذاکرات سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ صاف تقریر میں کہہ دیا ہے کہ مئی میں اسمبلی توڑو، اور یہ وہ بات ہے جسے سن کر حکومتی اتحاد جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی مسلم لیگ نے شو کر دیا ہے مختلف لیڈروں کے بیانات کے ذریعے، خواجہ آصف کے بیان کے ذریعے، ایک اور لیڈر ہیں ان کے ذریعے، جاوید لطیف کے ذریعے، کہ اس غداروں کے ٹولے سے پی ٹی آئی کے اس بارے میں کچھ شبہ رہا نہیں ہے کہ یہ غداروں کو ٹولہ ہے، اور جس طرح کی ویڈیوز آ گئی ہیں مارکیٹ میں اوپن سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر نہیں آئی ہیں، لیکن ان ویڈیوز کی کاپیز بہت سارے لوگوں کو پہنچا دی گئی ہیں، جن میں سے اکثر کی حالت ایسی ہے کہ وہ اس کی ڈسکرپشن میں بھی نہیں جا سکتے، اتنا غیر اخلاقی مواد ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اب ان چیزوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ایسا گروہ ہے جس میں ہر طرح کا کرمنل شامل ہے، اور جو ملک کے غدار ہوتے ہیں، ملک کا سودا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی کرمنل ہوتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی میں موجود ہے۔
خود عمران خان کی جو غیر ملکی رابطے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک بہت جو دلچسپ بات میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ مریم نواز صاحب کی تقریر میں ایک بات ایسی تھی جس سے مجھے تو اتفاق بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی میں ایک شخص رکاوٹ ہے اور وہ ہے عمران خان۔ یہ عمران خان کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے والی بات ہے۔ حقیقت جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، مریم صاحبہ بھی جانتی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، اور مریم صاحبہ نے یہ تقریر میں یہ فکرہ روانی میں کہہ دیا ہوگا۔ عمران خان کوئی چیز نہیں ہے۔ عمران خان سے کہو کہ وہ عوامی تحریک چلا کر دکھائے۔ جو لیڈر عوامی تحریک نہیں چلا سکتا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ عمران خان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کی ترقی کا رستہ روک سکے۔ یہ عمران خان کے پیچھے طاقتوروں کا ایک بہت بڑا گروہ تھا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ جرنیل تھے، فوج تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، عدلیہ تھی۔ ان لوگوں نے عمران خان کو استعمال کیا ان مقاصد کے تحت۔ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو پاک چین تعلقات کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو گوادر پورٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو سی پیک کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو کشمیر کو انڈیا کے حوالے کرنا چاہتے تھے، جو کرتارپورہ اور گرداسپور کی جو کاریڈور ہے وہ جو آپ سمجھتے ہیں اس پر عمل کر رہے تھے، تو انہوں نے عمران خان کو استعمال کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکی ایجنٹ پاشا اس کا نام تھا، کیا نام ہے اس کو، مجھے نام پورا بھول جاتا ہے۔ تو عمران خان کا جو جلسہ 2011 میں ہوا تھا لاہور کا، مینار پاکستان کا، جس کے بعد سے لوگوں میں یہ تاثر پھیلا کہ عمران خان تو بہت بڑی قوت ہے۔ اس جلسے میں کتنے افراد تھے آپ کو علم ہے، لیکن ان حاضرین میں 1,00,000 افراد ایک ادارے نے پہنچائے تھے اور وہ اس ادارے کے ملازم تھے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی حاضریاں بھی ایک سسٹم کے تحت مینار پاکستان پہنچنے کے بعد موبائل فون کی لوکیشن کے ذریعے یا کسی طریقے سے لگائی گئی، اور وہ پابند تھے اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے۔ اگر وہ 1,00,000 لوگ نہ آتے تو وہ 2011 کا جو جلسہ تھا، جو کہا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو کے جلسے کے بعد سب سے بڑا جلسہ یہی ہوا تھا، حالانکہ اس سے بڑا جلسہ ایک اور بھی ہوا تھا۔ سب سے بڑا جلسہ 1988 میں بینظیر کا لاہور میں ہوا تھا، اور دوسرا بڑا جلسہ جو بینظیر کے جلسے سے کم نہیں تھا، شاید کچھ بڑا ہی تھا، وہ کراچی میں ہوا تھا بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف متحدہ اپوزیشن کے تحت، جس کے میزبان اس وقت کی طاقتور ترین جماعت کراچی کی MQM تھی، اور اس میں پیپلز پارٹی کی مخالف تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے گروہ در گروہ شرکت کی تھی، اور وہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، جب بینظیر کے جلسے کے بعد سب سے بڑا جلسہ تھا۔ ویسے وہاں کے جو لوگ صحافی ہیں کراچی کے، وہ کہتے تھے کہ یہ بینظیر کے جلسے سے بڑا تھا۔ تو یہ تیسرا بڑا جلسہ تھا۔ اگر اس میں سے 1,00,000 افراد کو نکال دیا جائے تو پھر اس جلسے کی اوقات کیا ہوتی؟ اس کے بعد پھر ریاست نے اپنے کھربوں روپے کے، اربوں روپے کے نہیں، کھربوں روپے کے وسائل صرف کیے اس کی امیج بلڈنگ کے لیے، اس کو مسٹر کلین ثابت کرنے کے لیے، اس کو دیانتدار اور باصلاحیت سے پھر ہنسی آ جاتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا مہربان ہے اور بڑا رحام خان ہے، استغفر اللہ، تو اس کی ذہنی صلاحیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ رحمان کا لفظ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے 2 مرتبہ غلط لفظ کہا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور بڑا رحام ہے، دوسری مرتبہ کہا بڑا ریحان ہے۔ ریحان وہ جو نیازبو کا پودا ہوتا ہے، خوشبو والا، ریحان کا معنی بھی ویسے خوشبو ہوتی ہے، ہمارے ہاں ریحان پودے کا نام ہے، ویسے ریحان عربی کا لفظ ہے جس کا معنی خوشبو ہے۔ اور پہلے یعنی ریحام، اللہ تعالیٰ بڑا ریحام ہے، وہ ریحام خان اس کے حافظے سے نکلی نہیں، اور پھر کریکشن کی تو کہا کہ ریحان ہے، یعنی کمال ہے۔ تو یہ بڑا باصلاحیت ہے اور بڑا یہ ہے، تو اس کی امیج بلڈنگ کی گئی، اور پھر اس میں صحافیوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو، جن میں کالم نویس بھی تھے، جن میں نیوز ایڈیٹر بھی تھے، جن میں رپورٹر بھی تھے، جن میں مضمون نگار بھی تھے، تجزیہ نگار بھی تھے، ٹی وی کے اینکر پرسن بھی تھے، ٹی وی کے میزبان مہمان کے طور پر، مبصر کے طور پر وہ آتے ہیں، ان میں وہ بھی تھے۔ ان کو ناقابل یقین سطح کے معاوضوں پر لایا گیا، یعنی جس کی تنخواہ 1,00,000 تھی اس کو ریاست نے 5,00,000 دیے کہ تم نے عمران خان کے حق میں فضا بنانی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ وہ ایک دنیا ٹی وی کے ایک اینکر پرسن کامران شاہد نے انکشاف کیا، اعتراف کیا کہ ہمیں تو یہ حکم تھا کہ اس کا جو خالی کرسیوں والا جلسہ ہے، آپ نے کہا نا اس میں 10,00,000 لوگ بیٹھے،
یہ کر کے دکھانا ہے۔ تو ظاہر ہے جب 5-5 لاکھ روپے اس وقت معاوضے ٹی وی اینکرز کے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے اب تھے، اب تو 10-10 لاکھ یہ معاوضہ لے رہے ہیں۔ اس وقت اگر 2 لاکھ معاوضہ تھا کسی اینکر کا، یعنی 2014 میں، تو 5 لاکھ روپے اسے ریاست اس بات کے لیے دیتی تھی کہ تم نے عمران خان کے حق میں بولنا ہے۔ تو چنانچہ اینکر بیٹھا ہوتا تھا، 3 سامنے میزبان بیٹھے ہوتے تھے، اور میزبانوں میں سے ایک کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ تم نے عمران خان پر تنقید کر کے آگے یہ بات کرنی ہے، مثلاً یہ عمران خان کی سیاست سے مجھے اتفاق نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ عمران خان مقبولیت البتہ بہت زیادہ، یہ دھرنا بہت بڑا ہوا، لاکھوں 10 لاکھ افراد تھے اس میں۔ تو مقصد کیا تھا کہ جو ویورشپ ہے، جو آڈینس سامنے بیٹھی ہے ٹی وی کے، وہ یہ باور کرے کہ جب عمران خان کا یہ ایک مخالف صحافی بھی کہہ رہا ہے کہ جلسے میں 10 لاکھ تھے، تو اس کا مطلب عمران خان بہت بڑی طاقت بن گیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے سے نکل گئی، عدلیہ کیا کہتے ہیں آدھی ادھوری، وہ اس کے ساتھ ہے، میڈیا میں اس کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی شامت اس طرح آ گئی ہے کہ ہزاروں کے حساب سے فیک اکاؤنٹس بند ہو رہے ہیں، اور اپوزیشن عمران خان کی اپوزیشن جماعتوں نے سوشل میڈیا کے میدان میں کچھ پیش قدمی شروع کی ہے، اور ان کے جھوٹ اتنے ہیں کہ ان کی جو لائکنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے، جو ان کی دیکھنے کی شرح ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، اور ری ٹویٹ کرنے کی شرح بھی کم ہو رہی ہے۔ تو ہر طرف سے یہ مایوسیوں کے گھیرے میں ہے، یہ بھی اور بندیال بھی۔ تو بہرحال آج کا دن ذرا اپنی واس میں رکھیے، اسے کلوزلی آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آج کچھ بڑا نہ ہوا تو کچھ بڑا ہونے کا وہ جو ہے سنگ بنیاد وہ آج رکھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔